Here we go. Bismillah. अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले जी एक्चुअली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको बहुत बहुत वेलकम। आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। रब करीम इसको हमारे मीज़ान में इस ग्रुप को इस सेशन को शामिल करे और इस सेशन को हमारे लिए बेनिफिशियल बनाए, ताकि हम इन सेक्रेड डेज जो कि स्टार्ट हो चुके हैं उसमें हम रब की कुर्बत हासिल कर सकें इस नॉलेज के साथ, इंशाल्लाह आमीन। साउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहर्रम का सेक्रेड महीना जो है वो शुरू हो चुका है। हम लोग इस वक्त मुहर्रम में हैं। मुहर्रम जो है ये एक ऑर्डिनरी महीना नहीं है। ये ना सिर्फ ये कि उन 4 महीनों में है जिसे कि रब करीम ने मुकद्दस करार दिया है, सेक्रेट करार दिया है। आ, ये बिगिनिंग है इस्लामिक हिजरी कैलेंडर के भी, तो ये एक न्यू बिगिनिंग है। ये एक न्यू बिगिनिंग भी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है, और नबी सल्लम की जो हिजरत थी वो टर्निंग पॉइंट था इस्लाम का। जब मक्के से वो अपना शहर छोड़ आए और उन्होंने हिजरत की है, तो ये इस्लाम का ये टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने फ्लरिश किया है। इस्लाम ने इसके बाद फ्लरिश किया है। तो ये जो बिगिनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी, जैसे हम लोग अपने जो ये क्रिश्चियन कैलेंडर जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जब उसके हम आखिरी महीने में पहुंचते हैं दिसंबर में, तो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं कि साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, किस चीज़ में ग्रो किया, किस चीज़ डेवलप हुई हमारी, दिस एंड दैट। इसी तरह हमारे लिए, हम जो लोग बिलीवर्स हैं, जो अपने आप को बिलीवर्स कहते हैं, हमारे लिए ये मुहर्रम का महीना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। उसमें से एक बड़ी वजह ये भी है कि इस महीने में हमने अपने आप को चेक करना है कि हम जिंदगी के इस जिंदगी के इस मैदान में हम लोग कहाँ हैं, इस वक्त खड़े हुए हैं, हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं रब के साथ मेरी कुर्बत में किस रैंक में हूँ, मैं उससे करीब भी हूँ कि बहुत दूर हूँ मैं उससे। तो ये एक महीना जो है ये एक रिफ्लेक्शन का महीना है और ये एक न्यू बिगिनिंग का महीना है, जिसमें हमने अपनी न्यू रेजोल्यूशंस बनानी है। और न्यू रेजोल्यूशंस उसी वक्त बन सकती हैं जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि पिछला साल हमारा कैसा रहा। फिर मुहर्रम के अंदर जो है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मुहर्रम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे लिए, उसके ऊपर मैं आपके भी बात करती हूँ इंशाल्लाह। तो तब हमें एहसास होगा कि हम जो हैं इस महीने को एक ऑर्डिनरी महीना कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामिक कैलेंडर के अंदर 4 महीने ऐसे हैं जो कि सेक्रेड हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको सेक्रेड कंसिडर किया है। ठीक है। इसमें मुहर्रम जो है बिल्कुल कैलेंडर के शुरू में आता है, और उसके बाद जो 3 महीने हैं वो बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड आते हैं। ठीक है। तो जिल हिज्जा जो है वो आखिरी महीना है, और मुहर्रम जो है वो पहला महीना है। ठीक है। और रजब और जिलक़ादा, ये 4 महीने हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के लिए लायक है मुसलमानों के लिए। ऐसा कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुहर्रम जो है ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, इससे हमारा हिजरी कैलेंडर भी स्टार्ट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि मुहर्रम का नाम क्यों मुहर्रम क्यों रखा गया। अब मुहर्रम जो है उसमें आप हा रा मीम देख सकते हैं। तो अगर आप उर्दू भी जानते हैं उसमें आपको पता होगा लफ्ज़ हराम और एहराम और हराम, इन सब का रूट लेटर एक ही है, हा रा मीम। तो मुहर्रम को हम मुहर्रम क्यों कहते हैं, अल्लाह ताला ने इसका नाम मुहर्रम क्यों रखा। और मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक हुर्मत वाला महीना है। अब हुर्म देखें, हा रा मीम, वो रूट लेटर जो है, ये हुर्मत वाला महीना है। इसलिए कहा जाता है कि इट इज सेक्रेड है ये, कि दिस दिस कि ये इसकी जो सैंक्टिटी है, जो इसकी सैंक्टिटी उसको बहुत एम्फसाइज करता है कि कितना सेक्रेड महीना है। अल्लाह ताला का फरमान है कि इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो। सूरह तौबा के अंदर बड़ी मशहूर आयत है ये, कि इन महीनों में अपने आप के ऊपर जुल्म, इंसान अपने ऊपर जुल्म कैसे करता है? गुनाह करके, अल्लाह की जो हदूद है उनको क्रॉस करता है, तो अपने ऊपर जुल्म करता है।
کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھلا کھلا کہا ہے ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ مہینے جو یہ خاص مہینے ہیں، یہ آرڈنری مہینے نہیں ہیں، یہ عام مہینے نہیں ہیں۔ قرآنی آیت ہے اس کے اوپر کہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ، اور یہ بھی سورہ توبہ کے اندر ہی ہے، آم، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے۔ یہ ایک یہ بائی ایکسیڈنٹ 12 مہینے نہیں بن گیا۔ آپ دیکھیں، آپ نوٹ کیجیے گا، اس ہمارا ہجری کیلنڈر نہیں، جتنے بھی کیلنڈر ہیں اس میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ جو ان سے مرضی آپ کیلنڈر اٹھا لیں، ان سب کے اندر 12 ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ اب 4 اللہ تعالیٰ کے اس میں حرمت والے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان مہینوں میں ہمیں زیادہ الرٹ ہونا ہے۔ حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 بہتر پہ ہیں، مطلب آگے پیچھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 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 مصر کا رجب جو جمادی اور شماد کے درمیان، اور اور رجب جو جمادی الاولی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، دس ایئر از the year is 12 months of which for are sacred 3 consecutive months Zulqa'dah, Zulhijjah and Al-Muharram and Rajab of Mudar which comes between Jamada and Shaban۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کہاں اس کی لوکیشن کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جو چاہے اوقات اور مقامات کا منتخب کرتا ہے۔ اللہ اب کہتے ہیں کہ اچھا محرم کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ جس کو دے دے، اللہ کہ یہ امپورٹنٹ ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبہ جو ہے وہ، کعبہ کا جو مقدس زمین ہے، یا بیت المقدس جو مسجد الاقصیٰ کے نزدیک جو زمین ہے، جو ایریا ہے، وہ مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدس قرار دے دیا تو مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے مقدس ہیں تو مقدس ہے۔ مدینہ میں جب ہم لوگ مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے، مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے میں زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان میں ثواب زیادہ فکس کر دیا تو وہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ تو جو اللہ چاہتا ہے جس کو وہ مقدس کر دیتا ہے، جگہوں کو مقدس کر دیتا ہے، مقامات کو مقدس کر دیتا ہے، دنوں کو مقدس کر دیتا ہے، راتوں کو مقدس کر دیتا ہے۔ اب ساری راتوں میں سے ایک ہی رات اس نے بہت سب سے زیادہ بیسٹ نائٹ آف دے لیلۃ القدر، بیسٹ ڈے آف دا ایئر اپنا ڈے آف عرفہ ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے اس کو منتخب کرتا ہے۔ سو مقامات کی فضیلت، اسی طرح اللہ نے بعض مقامات کو برتری دی، جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس۔ یہ سب اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کا ہے، جو مرضی کرے وہ۔ اوقات کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، جیسے رمضان المبارک، جمعہ کا دن اور ماہ محرم۔ یہ اللہ کی حکمت اور اختیار سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی چوائس ہے۔ ماہ محرم میں روزے کی فضیلت، ورچو فاسٹنگ ان المحرم، افضل ترین جو نفلی روزے ہیں، اور یہ بڑے مشکل ہیں اس سال، کہ ساری کتنی بجے ہماری مغرب ہو رہی ہے، آلموسٹ 10 to 10 پر مغرب ہے ہماری، اور 2:30 بجے ہماری فجر ہے۔ تو یہ 4.5 گھنٹے کی رات ہے، ساری 4.5 گھنٹے کی ساری رات ہے۔ تو بہت ہی ڈاڈے میں روزے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب یہ روزے ڈاڈے ہیں تو پھر ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے میں ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیتے تھے، انہوں نے ترغیب دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ افضل ترین ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس کو اور عزت بخشی ہے اس مہینے کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر فتح حاصل کی تھی۔ I think اس کو پاس اوور بولتے ہیں شاید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا اس دن روزہ
रखो। हमें कहा गया है, हुक्म दिया गया है कि इस दिन रोजा रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक अजीम दिन है, आशूरा का जो दिन है ये एक अजीम दिन है। 10 मुहर्रम जो है ये एक अजीम दिन है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को बचाया और फिरऔन और उसकी कौम को गर्क कर दिया। मूसा ने शुक्राने के तौर पर रोजा रखा और हम भी इस दिन रोजा रखते हैं। तो ये है वजह 10 मुहर्रम का रोजा रखने की। माह मुहर्रम में रोजा रखना, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। अब अल्लाह का महीना कहा गया है साथ इसको, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि ये मुहर्रम जो है वो मेरा महीना है। ठीक है जी। तो इस महीने में तो हमने बहुत ही अलर्ट होकर रहना है। आशूरा के रोज़े की फजीलत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन के रोज़े की फजीलत के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ये गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अच्छा, ये जो है ये गुनाह जो हैं ये सिर्फ माइनर सिंस हैं, मेजर सिंस नहीं हैं। सिर्फ जो सगीरा गुनाह होते हैं, ऐसे गुनाह जो अनइंटेंशनली हो जाते हैं और उसके अंदर हमारी नीयत शामिल नहीं होती है, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन जो गुनाह कबीरा हैं उनके लिए तौबा है और इस्तिगफार है। तौबा मतलब उसको छोड़ देना, जब तक छोड़ेंगे नहीं उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखना है। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर 10 और 11 मुहर्रम को रोज़ा रखना चाहिए। प्रेफर ये है कि 9-10 किया जाए, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आप नहीं रख सकते 9-10 तो फिर 10-11 कर लें, लेकिन 10 का रखना लाजमी है। ठीक है जी। तो आइडियली ये है कि आप 2 रखें और 9 और 10 का है, 9 मुहर्रम का और 10 का। मेरा ख्याल इस साल वो 24 और 25 जून बन रहा है इंशाल्लाह, वेनसडे और थर्सडे। तो आज थर्सडे है ना, तो अगला थर्सडे होगा वो। ठीक है। तो आज थर्सडे है तो अगला थर्सडे है वो। सही है। तो तो आइडियली ये है कि आप वेनसडे और थर्सडे का रोज़ा रखें, 24 और 25 का। लेकिन आप फिर सम रीज़न अगर आप 24 नहीं रख सकते तो फिर 25-26 कर लें, थर्सडे फ्राइडे कर लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन के रोज़े के बारे में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो उसे गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। जब अगला साल आएगा इंशाल्लाह हम नवीं 9 तारीख को भी रोज़ा रखेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही साल रखा था, उसके अगले साल उनके वसाल हो गया था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान का खून, उसमें तो उसकी जान, उसकी इज्जत और उसका माल दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। हम्म? क्या चीज़ हराम है? उसकी जान हराम है, उसका माल हराम है और उसकी इज्जत हराम है। अच्छा, आप कहते हैं उसकी इज्जत हराम है, इसका क्या मतलब है? कौन मुझे बताएगा कि उसकी इज्जत हराम है आप पर? इसका कोई मतलब जा ये रहा है कि अगर किसी को आप किसी पे कोई टॉन्ट नहीं कर सकते हैं, किसी की हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। आप उस पे कोई तानाज़नी नहीं कर सकते हैं, उसकी किसी से ग़ीबत करके उसकी बुराई नहीं कर सकते। उसके एग्ज़ैक्ट अगर वर्ड्स में एग्ज़ैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा कि, लेकिन ज़हन में है। समझ आ रहा है कि किसी इंसान की को रिस्पेक्ट देना आपका एक तरह से उस बंदे का हक है कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए। उसके और ऑनर को या आप हार्म नहीं कर सकते। उसके जो उसका ऑनर्स ऑनर है उसको आप हार्म नहीं कर सकते। कैसे करते हैं? कि तोहमत लगाकर, कोई उसके ऊपर तोहमत लगाना, कोई उसके ऊपर गिबत बहुतान करना, लगाना। बहतान लगाना, उसकी बेइज्जती करना, उसको ताना देना, मतलब उसका जो ऑनर है, जो उसका रिगार्ड है जो कम्युनिटी में, उसको हार्म ना करना, ये हराम है। हम सब ने जान तो हराम की हुई है और किसी हद तक माल भी, लेकिन इज्जत तो हम ऐसे खेलते हैं ना, लोगों की इज्जत जो है कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ बैठे वहां बैठे ये वो और इज्जत खेल के चले गए। इस महीने में जहां आपको अच्छे काम करने का, नेक अमल करने का सवाब ज्यादा मिलता है, उसी तरह गुनाह करने का गुनाह भी ज्यादा मिलता है। ये सवाल मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने टीचर से पूछा था। मैं न्यू न्यू अभी इस्लाम की तरफ आई थी और मैंने से कहा था ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये महीने?
وائی اٹ از سو امپورٹنٹ؟ یہ اسی انہیں دنوں کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ ان دنوں میں کیا تھا، یہ 4 مہینے کیا تھے، یہ سفر کے لیے سیف تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ پورا سال جو تھے یہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے، یہ لوگ کیوں کہ یہ سفر کرتے تھے، ان کو اٹیک ہوتا، ان کو خوف ہوتا تھا کہ کوئی اٹیک کر دے گا ان پر۔ لیکن ان 4 مہینوں میں سفر سیف ہوتا تھا، یہ پورا عرب کا کلچر تھا یہ، ان 4 مہینوں میں کوئی کسی پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا، کسی قافلے پر اٹیک نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، ہے نا؟ تو یہ میں نے کہا تھا یہ صرف اسی زمانے میں صرف یہ ریلیونٹ چیز تھی، تو اب یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے پھر انہوں نے پھر ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا، پھر میں نے سوال بھی پوچھا تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں جو گناہ کرتے ہیں اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، تو بہتات ہو جائیں۔ ابھی میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ٹریننگ پروگرام ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیوں کہا یہ، کیونکہ اس مہینے میں تو ہم نے کنٹرول کرنا ہی کرنا ہے، اپنے اوپر حرام کر لینا ہے ہم نے کسی کی عزت کو، اور یہ کر نہیں لینا، یہ ہے بھی حرام، اور ہم خواتین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں نا، یہ سوشلائزنگ کے نام پر ہم کرتے ہی ہیں، اس کی عزت خراب کی، عزت کا اس کو تہمت لگایا، اس کی تہمت، اس کی جملے کو پکڑ کر ڈائسیکٹ کیا اور اس کے اوپر مفروضہ کھڑا کر دیا۔ فاسٹنگ، روزہ، بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ زوجل حدیث قدسی میں فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے۔ یہ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے، ابن آدم کا ہر عمل اسی کا ہے سوائے روزے کے، وہ میرا ہے۔ روزے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کنیکٹ کیا ہے۔ دیکھیں، نماز کو کنیکٹ نہیں کیا، حج کو کنیکٹ نہیں کیا، زکوٰۃ کو کنیکٹ نہیں کیا۔ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ روزہ کے بارے میں کہا کہ وہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کھلا رکھا ہوا ہے، وہ ہماری نیتوں اور ہمارے ایفرٹس کے مطابق ہمیں ملے گا۔ ایک تو ہے روزہ، دوسرا کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر، یہ وہ ہے جس کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ بھی کسی گنتی کے بغیر ہے، کسی گنتی کے بغیر ہے۔ ابن آدم کا ہر عمل اسی کا ہے سوائے روزے کے، وہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پھر وہ سارا اجر نظر آئے گا، کہ وہ جس نے جو اتنی بھوکیں کاٹنی ہیں، اب جو ہم نے کتنی 20 گھنٹے کا روزہ، 20 گھنٹے کا روزہ، یہ آلموسٹ 20 گھنٹے کا روزہ، یہ ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، تو پھر اس کو وہ نظر آئے گا، اس کا اجر جو ہے۔ رمضان کے ایک منٹ، رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ اللہ کا مہینہ، شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا شاعر ہے، اللہ کا کہا کہ میں نے اس کو اپنے سے اس کو کنیکٹ کیا، اس کو لنک دیا اپنے آپ سے۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، شاعر اللہ قرار دیا ہے۔ ایسی نسبت اللہ تعالیٰ صرف اپنی سب سے خاص مخلوق سے کرتا ہے، جیسے کہ انبیاء محمد، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور دیگر کو اپنی ابدیت، غلامی کی نسبت اللہ کا ان سب پر درود و سلام ہو۔ اور کعبہ اور اونٹ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ناقۃ اللہ، اس اونٹنے کو بھی اپنے آپ سے کنیکٹ کیا تھا، جو سمود کی اونٹنی تھی، جو اور اونٹ کو اپنی ذات سے منسوب کرنا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام روحانی اعمال میں سے روزے کو اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ یہ میرا ہے،
تو یہ مناسب تھا کہ اس مہینے کو جو اللہ سے منسوب ہے اس خاص عبادت کے لیے منتخب کیا جائے۔ مغفرت کا دن، یہ وہ دن ہے، حدیث میں ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے ایک پوری قوم کو معاف کر دیا۔ ترمذی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہو تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے ایک پوری قوم کو معاف فرما دیا، اور وہ دوسروں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور وہ دوسروں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو معاف فرما دیا۔ تو یہ محرم کے جو ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ آپ کو بتاتی ہوں، تھوڑی سی آپ کو بتاتی جاتی ہوں، آ، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 9 ہمم، ہمم، اچھا، کون کون سے، کسی کو نام آتے ہیں؟ آئی مین کون کون سے ہیں، اندازہ ہے کچھ؟ باب ریان، باب باب ریان، صلاح، ہمم، باب صدقہ، باب ہمم، حج، ہمم، ہم، باب ذکر، فردوس، ہاں، نہیں فردوس وہ جنت کے لیول کا نام ہے، لیول کا نام، ہم دروازوں کی بات کر رہے ہیں۔ جی اچھا، مجھے یاد ہے میں نے اپنے لیے نوٹس میں رکھا تھا، میں نے کہا تھا اچھا ہاں یہ ایکچولی اس میں ہوگا۔ السلام آ، علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی نازیہ، میں بتا دوں اگر کسی نے نہیں بتانا تو، ہاں جی بولیے، اگر کوئی اور بولنا چاہے تو بسم اللہ۔ جی بولیے رفت۔ جی نازیہ، باب الصلاۃ یعنی نماز کے لیے، ہم، اور جہاد باب الجہاد ہے، ہم، باب الریان روزے والوں کے لیے، باب ہم، الحج، ہم، اور جیسے کہ آپ نے کہا باب الذکر، اور ایک اور ہے غصے کو پی جانے والوں کے لیے، ہاں سنیں، غائب۔ جی، بالکل بالکل، باب یہ آف، سب سے پہلے 8 ہیں، یہ 8 ہیں، 8 ہیں جی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے نماز کا گیٹ آف صلاۃ، جی گیٹ آف جہاد، گیٹ آف چیریٹی صدقہ، جی گیٹ آف فاسٹنگ، سبھی ریان کی بات ہوئی، گیٹ آف حج، گیٹ آف کنٹرولڈ اینگر اینڈ forgiving پیپل، جی، غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا، سبحان گیٹ اللہ۔ گیٹ آف فیتھ، ایمان کا، اور گیٹ آف ریمبرنس آف اللہ۔ اس میں سے آپ کو پتہ ہے ایک شخص ایسے ہیں، اچھا ہم جب کھڑے الحمدللہ اللہ وہ دن دکھائے ہمیں، اللہم اجعلنی منہم، اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم جب وہ صراط کراس کر کے جب ہم جنت کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، جی، تو نام گیٹس میں سے نام آئے گا کہ آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ سبحان جو اللہ۔ کام ہم نے سب سے زیادہ کیا ہوگا نا اپنی زندگی میں ان 8 کاموں میں سے، تو اس میں سے ہمارا نام آئے گا، دعا کریں کہ کہیں سے آ جائے ہمارا نام۔ ایک شخص ایسے ہیں جن کا نام تمام 8 کے 8 گیٹوں سے آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے، کون ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی ہیں، حضرت ابو لیکن بکر صدیق ابو رضی بکر اللہ تعالیٰ صدیق عنہ۔ ہے، ابو بکر صدیق، ان کا نام 8 کے 8 گیٹ سے آئے گا۔ تو آپ کم از کم 4 5 تو ٹارگٹ کریں نا، اس میں سے 4 5 تو ٹارگٹ کریں اس میں سے۔ تو یہ ہیں وہ 8 گیٹ جو ہمارے گولز ہیں۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا، اور پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ اس کی طرف بڑھیں گے اور ان کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ جب ان میں سے آخری شخص داخل ہو جائے گا تو وہ ہر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی بھی اس سے داخل نہ ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ 8 دروازے ہیں۔ دیکھیں آپ کی اسٹرینتھ کن دروازوں میں ہے، کیا چیز آپ کی زندگی میں زیادہ ہے، تو ان پر کام کریں۔ ذکر ہے اگر آپ کا، ذکر پہ کام کریں، صدقہ ہے تو صدقے پر کام کریں، نماز آپ ریگولر ہے تو اپنے نوافل بڑھائیں، اپنے سنتیں بڑھائیں، اپنی روزے میں اللہ نے اگر آپ کے لیے روزہ آسان کیا ہوا ہے تو اپنے روزے بڑھائیں، نفلی روزے بڑھائیں، اپنے غصے پر کام کریں، لوگوں کو معاف کریں، تاکہ ان میں سے کسی ایک میں تو ہمارا نام آ جائے۔
کوئی بھی عبادت گزار ایسا نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اس کے چہرے اور آنکھ کے درمیان 70 خریف سال کی مسافت کر دے گا۔ ایک روزہ جو ہے وہ آگ سے 70 سال آپ کو دور لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے دور لے جائے وہاں سے، آمین۔ کوئی بھی عبادت گزار ایسا نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اس کے چہرے اور آنکھ کے درمیان 70 خریف مطلب سال کی مسافت کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was keen to fast the day of Ashura. Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said, I never saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam seeking to fast on a day that he favored more than another except this day, the day of Ashura, and this month meaning the month of Ramadan. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کین ہوتے تھے روزہ رکھنے کے لیے؟ رمضان کے روزوں میں اور عاشورہ کا جو روزہ ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جسے آپ نے دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہو، سوائے اس دن کے یعنی عاشورہ کے دن کے، اور اس مہینے یعنی رمضان کے مہینے کے۔ یا رسول اللہ، مجھے ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے ٹیل می سم تھنگ بائی وچ اللہ ول بینیفٹ می، جس سے مجھے فائدہ ہو، اللہ مجھے اس سے فائدہ دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک ٹو فاسٹنگ فار دیر از نتھنگ لائک اٹ، یا رسول اللہ مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جس سے اللہ مجھے فائدہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہو گیا عاشورہ کے روزے اور محرم کے روزے اور اس کی حرمت اور اس کے ورچو۔ اب جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ محرم کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ذات پر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کب اپنے آپ پہ ظلم نہیں کریں گے؟ جب ہم الرٹ ہوں گے۔ اچھا، گاڑی میں ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو ہم الرٹ ہو کے گاڑی چلاتے ہیں، ہے نا؟ اگر ہمیں پتا ہو نا کیمرہ آ رہا ہے تو ہم مزید الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ یہ جو 4 مہینے ہیں نا، اس میں وہ کیمرہ ہے۔ آپ مزید الرٹ ہو جائیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھیں، اپنی جان پر ظلم نہ کر بیٹھیں۔ اور یہ ہے کون سا مہینہ؟ یہ پہلا مہینہ ہے۔ تو ہم نے سوچنا ہے کہ یہ پچھلے 55 سال میں نے گزار لیے، 40 سال گزار لیے، 45 سال گزار لیے، کیسے گزرے؟ اگر آج میری رب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو میں کہاں کھڑی ہوں؟ کیا میں جنت کا سوال کر سکتی ہوں اللہ سے؟ کیا میں کیا اس پوزیشن میں ہوں گی؟ کیا صراط سے میں آسانی سے گزر جاؤں گی؟ کیا کتاب میرے سیدھے ہاتھ میں ہی پکڑائی جائے گی؟ کیا جب وہ مجھے لینے آئیں گے تو مسکراہٹ کے ساتھ سلام کریں گے؟ کیا وہ مجھے کہیں گے یا نفس المطمئنہ؟ اگر ان سوالوں کا جواب نہیں آ رہا ہے تو اس میں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہا ہے، ہمیں چانس دے رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ اٹھو اس زندگی سے، جو جانوروں کی طرح زندگی، کھانا پینا سونا بیٹھنا سوشلائز، کپڑے پہننا، ہالیڈے کرنا، بس یہی سوچنا صبح کیا پکانا ہے، رات کو کیا کھانا ہے، یہ کیا کرنا ہے، اس کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا۔ زندگی صرف یہی نہیں ہے، زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ کچھ سال ہیں، ایام معدودات، یہ کچھ سال ہیں، گنی ہوئی گھڑیاں ہیں۔ ایک برف کی سلب ہے جو پگھل رہی ہے ہر گھڑی کے ساتھ، اور ایک ٹکنگ کلاک چل رہی ہے ہمارے سینے کے اندر، جس میں جو ٹک ہے نا اس کی کاؤنٹڈ ہے، اس کے جو ٹکس ہے نا وہ ٹک 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 جو ہے نا اس کی کاؤنٹ کر کے دے دیے گئے ہیں اس کو۔ جو ہی وہ آخری ٹک ہوگی تو وہ کلاک بند ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ایام معدودات ہیں، انہی کی بیس کے اوپر میں نے ہمیشہ کی زندگی کا سودا کرنا ہے، یا تو بہت ہی خوبصورت جگہ کا سودا، یا خسارے کی صورت میں بہت ہی بری جگہ کا۔ تو یہی وہ کچھ ایام ہیں جن کے اوپر میں نے اگلی زندگی کو خریدنا ہے۔ تو میں کہاں، یہ جو میرے پچھلے 40 45 یہ 35 سال یہ 30 سال کہاں گزر گئے؟
اب اگلے آنے اب معلوم نہیں کتنے باقی ہیں. اس کو میں کس طرح الرٹ ہو کر گزاروں؟ تو اس کی جو ٹریننگ ہے وہ ہوتی ہے محرم سے شروع. کیوں؟ کہ یہ وہ سیکرڈ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی جان پر ظلم نہ کرو. تو محرم ہے مہینہ اپنے محاسبے کا اور نیتوں کو رینیو کرنے کا. رینیو کے لیے لفظ بتائیں اردو میں، تجدید. اپنی نیتوں کی دوبارہ سے ان کو رینیو کرنا، ان کی تجدید کرنی ہے. آیت ہے یہ قرآن میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور ہر جان دیکھے، مجھے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ کل کیا ہے؟ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. لیمن خافا ولیمن خافا من ربہ، کیا ہے؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا وہ پا گیا جنت کو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہ ملاقات ہو جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا 5 دفعہ ہاتھ باندھ کر، اسی طرح ہماری جو روحیں ہیں نا وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جاتی ہے جو ہی ہماری جان نکالی جاتی ہے. ابھی لوگ ہماری آنکھیں بند کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری روح رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے ایسے ہاتھ باندھ کر. وہ وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے، لے جاتے ہیں اگلے اس کو. اسی طرح ہم جسم اور روح دونوں کے ساتھ قیامت والے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. جیسے ہم سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ ہم دن میں 5 دفعہ ریہرس کرتے ہیں. اپنی ایک ریہرسل ہو رہی ہوتی ہے اس ملاقات کی. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. وہ خبردار ہے لیکن ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آیت بلا شبہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں یوم جزا سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے. اس میں تقوی کا ذکر ہے، پھر یہ ذکر ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، پھر دوبارہ تقوی کا ذکر ہے. اب نوٹ کریں اس میں تقوی 2 دفعہ آیا یہ لفظ. یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بسم اللہ، اتقوا اللہ. پھر یہاں واتقوا اللہ 2 دفعہ آیا. دیکھیں 2 دفعہ اللہ نے کہا ہے ڈرو. یہ آیت بلا شبہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں یوم جزا سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے. پھر بہت ہی خوبصورت آیت، اتنی خوبصورت آیت. اس آیت کو کیا ہے اس کا نام، اسکالرز اس کا نام رکھا ہے موسٹ کیا کہتے ہیں اس کو، پازیٹیو آیا آف دا قرآن. سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت ہے یہ. میں تو کہتی تھی آیت البشرا ہے یہ. ہاں خوشی والی آیت ہے یہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بہت پیارے اللہ تعالیٰ الفاظ ہیں یہاں سورہ زمر کے اندر ہیں، قل یہ عباد الذین اسرفوا علی انفسہم. کہہ دو میرے بندوں سے، یا عبادی. اللہ تعالیٰ اب میرے بندے کسے کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اسراف کیا ہے، ظلم کر بیٹھے ہیں، میرے اور آپ جیسے بندے. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں اس کو بہت پیاری عادت ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم برے اور دور ہو جاؤ میرے سے، تم میرے بندے نہیں ہو. اللہ کہتے ہیں تم اب بھی میرے ہی ہو. یا عبادی، کل یا عبادی، کل یہ عباد الذین، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، یا عبادی میرے بندوں سے، اسرفو علی انفسہم جنہوں نے اسراف کیا، مطلب ظلم کیا اپنے اوپر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. گناہوں کے ساتھ. ان، پھر دوبارہ آیا ان، 2 دفعہ ایمفیسس آ رہا ہے. ان ہوا، پھر یہ ہوا کے ساتھ بھی ایمفیسس ہو جاتا ہے. ہوا بھی ایکسٹرا جو اس میں ایڈ کرتے ہیں نا، وہ بھی ایمفیسس کے لیے ایڈ کرتے ہیں. الغفور الرحیم، یہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا. تو میرا اور آپ کے لیے اس میں بہت خوشخبری ہے کہ ہم جاگ جائیں اس مہینے میں.
یہ شروع ہے، یہ سال ہمیں کچھ نہیں پتا اس سال کا ہمیں اینڈ دیکھنا ہے کہ نہیں، ہم نے ذوالحجہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. یہ محرم ایک نئی زندگی کا سال بنا ہے، ایک نئی زندگی، ایک فریش سٹارٹ زندگی کا، جس میں نے اللہ سے جنت، ایسے اعمال اکٹھے کرنے ہیں جس سے میں جنت کا سودا کر سکوں. قیامت کا ایک نام یوم الجزا بھی تو ہے، ڈے آف ٹرانزیکشن ہے وہ. اب بسم اللہ. نبی میرے لوگ پھر یہ دوبارہ کہ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Declare unto me, slaves, that truly I am the all-forgiving, the most merciful, and that my torment is indeed the most painful. یہاں یہ جو ہے نا اسٹیٹمنٹ، اس کے اندر نا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک بیلنسڈ نظر آتے ہیں. وہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں نا، وہ ایک کلچرل مسکنسپشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ بہت غفور رحیم، وہ معاف کر دے گا، وہ بہت غفور رحیم جی، وہ معاف کر دیتا ہے. میں کری رکھوں جو میں کرنا چاہتی ہوں زندگی میں اپنی خواہشات کے اوپر ان کو فالو کرتی رہوں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا، وہ غفور الرحیم ہے جی، وہ جو غفور الرحیم ہے. میں سود بھی کھاتی رہوں، میں جھوٹ بھی بولتی رہوں، میں غیبتیں بھی کرتی رہوں، میں تہمتیں بھی لگاتی رہوں، میں اپنی بہن اور اپنے بھائی کا مال بھی کھاتی رہوں، ہاں، میں ہر کسی کے جو سامنے ہے اس کو لے تہ کے رکھ دوں اس کی، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، وہ پردے رکھتے، وہ پردے ڈالنے والا ہے جی، وہ پردے ڈالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اگر بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم میں بہت زیادہ وَأَنَّ عَذَابِي ہوا، بالکل وہی وزن ہے آیت کا. دیکھیں وہی ایمفسس آ رہا ہے، وَأَنَّ، اور پھر وہی ہوا دوبارہ آ رہا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي ہوا هو العذاب العلیم. کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ یقین میں ہی، اب یہ جو ہی آیا ہے نا، پتا کیوں آیا ہے؟ یہ ہوا کی وجہ سے آیا ہے. میں ہی بہت بخشنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب ہی نہایت دردناک عذاب ہے. مطلب وہ عذاب کیا ہے کہ جب پینے کے لیے زخموں کے اندر جو پیپ ہوتی ہے وہ دی جائے گی، وہ کیا عذاب ہے وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اس بے عزتی والے دن سے، آمین. تو اب جاگنا ہے ہم لوگوں نے، ہم نے اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے. اچھا، صحابہ جو تھے، فرام دا جنریشن آف دا صحابہ وی فائنڈ اے سیئنگ. عمر بن الخطاب کی ایک سیئنگ، بہت مشہور سیئنگ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے اور تمہارے جو اعمال ہیں ان کو تولا جائے، خود ہی اپنے اعمالوں کو تول لو. اب آپ سوچیں، ابھی آپ سب آخر میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیسے کریں اس کو. آپ لوگ سوچنا شروع کریں، مجھے ایک طریقہ بتائیں کہ ایک ہمیں عادت ڈیولپ کرنی ہے اس میں، صرف ایک عادت، صرف ایک عادت ڈیولپ کرنی ہے، اور اس عادت میں 5 منٹ سے کم ٹائم لگنا چاہیے، جو روزانہ ہم نے کرنی ہے، اور اسے کہتے ہیں محاسبہ. روزانہ 5 منٹ سے کم ٹائم لگنا چاہیے، اور ہم نے روزانہ کرنی، چاہے دن کے شروع میں کریں یا دن کے آخر میں کریں. لیکن اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے گی. یہ وہ چینج آئے گی جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گی. کیوں؟ کہ ہم روزانہ ڈیلی بیسس پر اپنا ترازو تول رہے ہوں گے. آج میں نے جنت کی طرف قدم اٹھایا ہے یا دوزخ کی طرف. اگر دوزخ کی طرف اٹھایا ہے تو میں نے اس کو انڈو کرنا ہے، واپس لینا ہے، ریورس کرنا ہے. کیسے؟ استغفار کر کر اور اس کو چھوڑ کر. محاسبہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تو اسکالرز ہمیں بہت اسکالرز اس کے اوپر بات کی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو الرٹ رکھتی ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ کیمراز آن ہیں، اس وقت کیمرہ آن ہے، میں پکڑی نہ جاؤں. تو یہ 4 مہینے جو ہوتی ہے، یہ قسم کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ چیک کریں، اپنے دل کو آپ چیک کرتے ہیں، جیسے اب آپ نے اپنے چیک کرنے ہیں، اپنے اعمال کو چیک کریں. سپوز آپ کے سامنے جو ڈسک ہے، یہ آپ کا یہ دل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دل جو ہے اس میں 4 چیزیں جو ہیں آپ نے چیک کرنی ہے. سب سے پہلے یہ اعمال، ایسے سوچ لیں یہ اعمال کی ڈسک ہے آپ کے سامنے، اس میں 4 چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ ہے ہمارے فرائض. میں فرائض میں ٹھیک جا رہی ہوں، میری نمازیں پوری ہیں، میری روزے پورے ہیں،
میں نے حج کر لیا ہے اپنا، اگر میں، کیونکہ میں نے جو شرطیں میں نے حج کی ہیں کہ آپ فزیکلی کیپیبل ہیں اور فائنینشلی کیپیبل ہیں، اس کے علاوہ بھی ابھی تک میں نے حج نہیں کیا. تو میں نے کیوں نہیں کیا حج؟ کیونکہ اگر آج مجھے موت آ گئی، میں نے رب کو کیا جواب دینا ہے؟ تو اپنی اوبلیگیشنز چیک کریں، اپنی اوبلیگیشنز چیک کریں. اچھا، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پروہیبیشنز فرسٹ. جس جس چیز سے مجھے روکا گیا، کیا میں ان چیزوں سے رک رہی ہوں؟ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ان سے کیا میں رکتی ہوں؟ پھر کہ آپ اپنا ہارٹ چیک کریں گے. ہارٹ کیسے چیک کرتے ہیں؟ کہ میرے دل کا میری زبان سے، میرے ہاتھوں سے اور میرے پاؤں سے میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی، میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی. اور جو سب سے بڑا، جو اس وقت سب سے بڑا اس ہماری المیہ ہے اس وقت ہماری پوری دنیا کا، بلکہ مسلمان قوم کا، کہ ہم غفلت میں کتنے ہیں، کتنے زیادہ ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا فونس. کیونکہ جو جتنا بھی ٹائم ہم فون پہ گزار رہے ہیں اور کوئی اچھی چیز نہیں دیکھ رہے جو مجھے جنت کے قریب میں لے کے جا رہی، تو غفلت ہے. وہ یہ چیزیں چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہارٹ ورک آؤٹ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ اپنی صلاح کو چیک کریں، اپنا ذکر کریں، چیک کریں، اپنی عبادات کو چیک کریں، تہجد کو چیک کریں، اپنے کردار کو چیک کریں، میں اپنی ماڈسٹی کو چیک کریں. ہاں، کس طرح میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی ہوں ڈسٹریکشنز کے اوپر. اپنے صدقات کو چیک کریں، اپنے روزوں کو چیک کریں. یہ تمام چیزیں چیک کریں. یہ مہینے چیک کرنے کے ہیں میں کہاں کھڑی ہوں، کیونکہ اگلوں نے تو ساری چیزوں کے سوال کرنے ہیں. تو اس کو اپلائی کیسے کریں زندگیوں میں؟ اب کچھ آپ کے سامنے مثالیں میں لے کر آتی ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ آلسو پریز، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، انہوں نے اس بندے کی تعریف کی who kept a bag of stones with him. اس نے اپنے پاس نا ایک stones کا نا چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں جیسے ہم رمی کرنے کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا اس نے ایک بیگ رکھا ہوا تھا. اس بیگ کے اندر اس نے کچھ سفید پتھر رکھے ہوئے تھے، اور ہر اچھی گڈ ڈیڈ کے لیے، جو اچھا عمل کرے گا تو سفید پتھر، اور اگر خدا نخواستہ وہ برا کرتا تھا تو اس کے لیے اس نے بلیک، کالا پتھر رکھا ہوا تھا. اور ڈیڈ ہی ڈو اینڈ ایٹ دی اینڈ آف اور پھر وہ دن کے آخر میں ان پتھروں کو کاؤنٹ کرتا تھا. He would recount and account how beneficially his day has passed. آج دن کے آخر میں ان پتھروں کو کاؤنٹ کرتا تھا کہ بلیک آج کتنے اکٹھے ہوئے ہیں اور سفید کتنے اکٹھے ہوئے ہیں. Other scholars performed other similar acts of accounting. Scholars بہت اپنے اپنے طریقے سے وہ اپنے آپ کو محاسبہ کرتے تھے. Some modern day شیوخ advocate keeping a journal. آج کل جو شیوخ ہیں وہ کہتے ہیں جرنلنگ کیا کریں. اینڈ نوٹنگ ڈاؤن. اب اس میں کیا نوٹ کرنا ہے؟ یور ڈیڈز. اس میں ڈیڈز میں کیا ہے؟ آسان ہے. گڈ ڈیڈز کتنے کیے ہیں اور بیڈ ڈیڈز کتنے کیے ہیں، کتنے ٹک ہیں اور کتنے کراس ہیں. یہ کب ہم کر سکیں گے؟ جب ہم ایک مائنڈ فل زندگی گزاریں گے، الرٹ زندگی گزاریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. آئی بین واچڈ. اور اس میں جو جیسے میں آپ سے کہا، ہم نے صرف ایک عادت ڈیولپ کرنی ہے. Keep track of your deeds in some way that works for you, whether in your memory or in a book or online document. جو آپ کے لیے آسان ہے. Recount and review your deeds consistently at a time that works for you. دن کا آخر کر لیں، دن کا شروع کر لیں. The key is to consistently review your deeds. If you can perform a daily review, if not, use whatever schedule works for you, perhaps every 2 or 3 days or once a week. Also find a time that works for جو آپ کے لیے بہترین ٹائم ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ دوپہر کا ٹائم بہترین ہوتا ہو، جو آپ کے اسکیجول اس کے مطابق. قرآن اور سنت جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہمیں اپنے آپ کا ایک بڑا محاسبہ کرنا ہے نا، اس کے بعد پھر ہم کہیں گے ہاں یہ ان چیزوں پہ میں نے کام کرنا ہے. سپوز آپ نے محاسبہ کیا اپنی نمازوں کا، کہیں گے ہاں میں نے تو کہاں جا کے 33 سال میں جا کے 5 نمازیں پڑھنا شروع کی تھی. اس سے پہلے اتنے سال میں، اور سپوز مجھے 13 سال میں پیریڈ آئے ہیں، تو 13 سے 33 20 سال ہے. 20 سال میں تو میں کنسسٹنٹ نہیں تھی، تو اس میں تو میری بہت نمازیں مس ہوئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ کہ مجھے اپنے نوافل بڑھانے ہیں. میں نے اپنی سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ جو ان کو بڑھانا ہے، اور میں نے ایک اسکیجول کے ساتھ جو 20 ایئرس کی جو ڈیفیشنسی اس کو پورا کرنا ہے. اور اللہ سے پورا وعدہ، پکا وعدہ کرنا ہے اپنے نماز نہیں چھوڑنی. اسی طرح پھر روزوں کو کاؤنٹ کریں گے ہم لوگ، اسی طرح زکوٰۃ کو کاؤنٹ کریں گے، اسی طرح حج کو دیکھیں کہ میں نے حج کیوں نہیں کیا ابھی تک. اللہ کیا ایکسیپٹ کرے میرے ریزن کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، حالانکہ آپ کے پاس دوسرے مہر موجود ہیں. یہ ریزن ایکسیپٹ نہیں ہوں گے.
In order to progress, you need to take one step forward and not slide two steps backward. Scholars use this hadith. What I have forbidden for you, avoid. What I have ordered to you, do as much as of it you can. For verily it was only the excessive questioning and the disagreement with the prophets that destroyed. So इसमें क्या है कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले किस चीज़ को छोड़ो, forbidden को छोड़ो. First, stay away from whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbade you from, that is prohibition. Check करो कि अगर किसी चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने हमें रोका है, मैं उसे तब भी कर रही हूँ, तो वो फिर मुझे छोड़ना है. कई चीज़ें हैं, अभी मैं ये बोल रही हूँ ना, तो आपकी आंखों के सामने वो इमेजेस आ रही हैं, जो चीज़ें मैंने आपको पता है को मना है, लेकिन हम फिर भी करते हैं. Indeed, the first deed by which a servant will be called to account on the day of resurrection is his salah. पहला सवाल नमाज का है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ इट इज कंप्लीट ही इज सक्सेसफुल एंड सेव्ड. अगर वो पूरी है तो वो कामयाब है और वो बच गया. बट इफ इट्स डिफेक्टिव, अगर वो कम है, ही हैज फेल्ड, तो वो फेल हो गया एंड लॉस्ट, तो खसारे में है. So if something is deficient in his obligatory prayers, then the Lord mighty and sublime says, look, are there any voluntary prayers for my worshipper? जब फर्ज नमाजें कब निकलेंगी, तोली जाएंगी ना फर्ज नमाजें, अल्लाह बचाए हमें हमारी कम निकलें, तो अल्लाह ताला कहेंगे इसके इसके नफली नमाजें लेकर. अब नफल के अंदर जो फर्ज के अलावा जितनी भी नमाजें वो सब आएंगी. क्या क्या आएगा उसमें? आपकी सुन्नत गौर मक़दा आएगी, आपकी सुन्नत मौक़दा आएगी, उसमें आपके नवाफिल आएंगे, उसमें आपके इशराक आएगी, उसमें आप तहज्जुद आएगी, उसमें आपके वज़ू के नफल आएंगे, उसमें आपके शुक्राने के नफल आएंगे. ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें आएंगी. फिर उनको तोला जाएगा ये देखने के लिए कि क्या वो उसकी कमी पूरी कर सकते हैं कि नहीं, जो नमाजों में कमी हुई है, फर्ज नमाजों में. तो इसका मतलब क्या है? तो हमें अपनी नमाजों पर काम करना है. और एक रैंडमली नहीं इसका करना, जब दिल चाह पढ़ ली, जब दिल चाह कि मैंने कहा इतने मैंने आज रोजाना की पढ़नी है, तो जब रात को अपने मुहासबा किया ना, अच्छा आज मैंने इतनी 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 एक्स्ट्रा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी. दिस हदीस इंडिकेट्स दैट वी विल बी आस्क्ड अबाउट आवर ऑब्लिगेशंस फर्स्ट. सबसे पहले हमें फराइज के बारे में पूछा जाएगा. यही यही इशू जो होगा बाकी अमाल के साथ भी यही होगा. ज़कात के बारे में पूछा जाएगा. ज़कात अगर पूरी है, खुदा न खास्ता पूरी कम निकल आती है, तो सदकात लेकर आए जाएंगे. फिर इसी तरह रोज़ों के बारे में देखा, अगर रोज़े पूरे हैं, अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा रोज़े वो लाए जाएंगे. अब ये जो हम आशूरा का रोज़ा रख रहे हैं, एक्स्ट्रा रोज़ा है. अरफा का जो रोज़ा है, ये एक्स्ट्रा रोज़ा है. इसको आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को. ये सब एक्स्ट्रा रोज़े हैं. तो ये क्या है? Clean and there's no point cleaning because she's coming. Sister, could you You know, the toilet in the conservatory need picking up. I feel bad. I have to. just hold on, sister. Okay. तो यही मामला जो है ज़कात के साथ है और रोज़ों के साथ है. तो चेक करें अपने आप को, चेक करें अपने आप को. ये बिगिनिंग करें, एक नई जिंदगी का आगाज करना है. लिहाजा अगर इसके फर्ज नमाजों में कोई भी कमी है तो रब अजीम और बुलंद अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो क्या मेरे बंदे की कोई नफली नमाजें हैं, चुनाचे उनके ज़रिए उसकी फ़र्ज़ नमाजों में जो कमी थी वो पूरी कर दी जाएगी. फिर उसके बाकी अमाल के साथ भी इसी तरह सलूक किया जाएगा. ये तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है. ये हदीस इशारा करती है कि हम सबसे पहले हमारे फ़राइज़ के बारे में पूछा जाएगा. अगर उनमें से कोई कमी हुई तो हमारी अज़ाफ़ी अमाल से पूरी कर दी जाएगी. तो अज़ाफ़ी अमाल करना बहुत ज़रूरी है. अब कई नमाज़ें तो ऐसी हैं जो हमारी कबूल ही नहीं होंगी, क्योंकि हम उन नमाज़ों में थे ही नहीं. हम तो कहीं और थे. हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, या किसी सहेली से बातें कर रहे थे नमाजों में, या किसी के साथ लगे थे, उसकी बातें हमें बुरी लगी तो उसके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही थी नमाजों में. या मैं ये सोच रही थी कि फलानी रेसिपी आज मैंने ट्राई यूज़ करनी है, या मैं देख रही थी फलानी जगह मैंने ये कपड़े पहनने हैं. जो हमारे औरतों के मसाइल हैं, हो सकता है नमाज हमारी कबूल ही नहीं हुई. आपको पता नहीं इसका हदीस है उसके ऊपर. कई नमाजें ऐसी हैं जो मुंह पर मार दी जाती हैं, क्योंकि आप उसमें थे ही नहीं नमाजों में आप. तो हमें एक्स्ट्रा हमारी बैकअप होनी चाहिए. तो अमली इक़दाम क्या है? अपना मुहासबा, अपने आप से अपने फ़राइज़ के बारे में पूछें. क्या आपने इन सब को पूरा किया? क्या आप कहीं कोई कोताही के मुर्तकब तो नहीं हुए? क्या आप इन कमियों के इज़ाफ़ी गैर फ़र्ज़ अमाल से पूरा कर सकते हैं? नमाज. अब नमाज की क्या सिचुएशन होगी? नमाज जब चेक, बेशक क़यामत के दिन बंदे के सबसे पहले जिस अमल का हिसाब लिया जाएगा वो इस तरह 2 सिचुएशंस होंगी.
یا تو اللہ کرے ہم لوگوں میں شامل ہو جائیں، اللہم اجعلنا منہم، کہ ہماری نمازیں مکمل ہوں گی، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامران ہو جائے گا۔ رامین بند کیجیے اپنا مائکرو فون بند کیجیے۔ اور اگر خدا نخواستہ نماز جو ہے وہ ناقص نکلتی ہے، کم نکلتی ہے، تو پھر وہ آف کورس وہ اللہ بچائے، وہ شخص ناکام ہوگا اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے غلطی نہیں کرنی، لیکن سپوز اگر غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہو جاتی ہے تو بالکل چھوڑ مت دیں اس چیز کو، مایوس نہ ہو جائیں۔ کیا ہے؟ آپ ابھی تک سانس باقی ہیں، کیا کرنا ہے؟ توبہ کر لینی ہے، توبہ کر لینی ہے، توبہ کے نفل پڑھ لیجئے، صدقہ دے دیجئے، فوراً کے اچھا کام کریں اٹھ کر، تاکہ وہ جو عمل ہے وہ انڈو ہو جائے۔ بیک توبہ، اس کے اوپر ندامت کا اظہار کریں، اس کو کرنا چھوڑ دیجئے اور فوراً اچھے ایک نیک عمل کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو برا ہم نے کام کیا ہے وہ جو ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ اتنا ہی خوبصورت دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں چانس دیتا ہے، توبہ کر لو چھوڑ دو، تمہیں معاف کر دوں گا، توبہ کر لو چھوڑ دو۔ تو توبہ کرو، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لیں، اپنے کیے پر نادم ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی 3 شرطیں ہیں، اپنے ریمورس شو کریں، اس چیز کو گیو اپ کر دیں، دوبارہ مت کریں، اس کی طرف مت جائیں، اور ہر نیکیوں کے کسی بہتر نیکی کے ساتھ بدل دیں۔ یہ تمام اقدامات آپ کے ابتدائی محاسبے کے عمل میں شامل کرنے کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں۔ تو یہ آپ نے جو پہلا بڑا اپنا محاسبہ کرنا ہے نا، ایک تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ نے ڈیلی ایک محاسبہ کرنا ہے، آج آپ نے ایک بڑا 1-2 دن میں وہ محاسبہ کر لیجئے اپنا، بڑا آپ ریفلیکٹ کیجئے، میں کہاں کھڑی ہوں زندگی میں، کیا چیزیں ہیں، میری 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہیں جو میرے رب کے لیے ہیں، باقی جو گھنٹے وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آج میرے سانس نکل جاتا ہے تو کیا ان تمام فرائض میں میرے کام پورے ہیں، میری پوری گنتیاں پوری ہیں، میرے نمبرز پورے ہیں؟ پھر کہ ممنوعات پر توجہ دے، جن کاموں کو کرنا چھوڑ دینا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں میری زندگی میں جن کی وجہ سے میرے اندر بری عادتیں ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ میں گھنٹوں گھنٹوں فون پر باتیں کرتی ہوں۔ جب گھنٹوں گھنٹوں آپ فون پر باتیں کرتی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سارے کی ساری اچھی باتیں ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو گھنٹوں گھنٹوں کی آپ کی محفلیں چل رہی ہیں، 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے آپ لوگ بیٹھے ہوئے اکٹھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ 5 گھنٹوں میں صرف اچھی باتیں ہو رہی ہوں۔ تو کون سی میری عادتیں ہیں، وہ کون سی میری ایڈکشنز ہیں، وہ کون سی میری چیزیں ہیں جو مجھے رب سے دور لے کے جائیں، ان چیزوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، ان لوگوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، وہ کیسے نکالنا ہے، کیسے میں نے اچھی کمپنی ڈھونڈنی ہے۔ پھر وہی کریں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جہاں تک ہماری استطاعت ہو، جو کچھ ہماری قوت میں ہو۔ تو پھر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور پھر اپنی طرف سے ایکسٹرا کرنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو۔ فرائض جب پورے ہو رہے ہیں پھر ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرو، ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے ابن القیم کا۔ ابن القیم کا یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ انسان کو سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ a person's tongue can give you the taste of their heart۔ جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کے الفاظ ہیں، وہ آپ کے دل کا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ جو کچھ بناوٹی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بڑے سویٹ ورڈز ہوتے ہیں، لیکن جب صحیح ٹائم آتا ہے نا تو پھر کھل کر سامنے آتے ہیں، ان کی اصل پرسنالٹی سامنے آتی ہے، اور ٹرولی جب وہ آپ کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں تو وہ ٹرو پرسنالٹی ان کے سامنے نظر آتی ہے، وہ اصل دل کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا۔ So out of these three, the tongues overshadows the other two by far۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Allah's messenger said, whoever can guarantee the chastity of what is between his two jawbones and what is between his two legs, I guarantee paradise for him۔ جو کہ اس میں گارنٹی دیتا ہے کہ جو اس کی زبان میں جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہمارے ایک ٹیچر نے ہمیں ایک قصہ سنایا، وہ کہتے کہ موریٹانیہ میں ہم ایک شخص کو ملنے گئے، وہ بیمار تھے، وہ شخص اسکالر تھے وہ، تو ہم نے ان سے بات کی، تو ہم جب بھی ان سے کوئی سوال کرتے تھے نا تو ہمیں جواب صرف ایک ورڈ میں آتا تھا،
ایک ورڈ میں جواب آتا تھا، ایک لفظ سے زیادہ نہیں وہ بولتے تھے. ہمارے اتنے اتنے لمبے لمبے جملے ہوتے تھے سوالوں کے، اور اس میں صرف ایک ورڈ کے اندر آنسر کرتے تھے. جب باہر والوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ یہ شیخ ایسے کیوں بولتے ہیں، تو کہنے لگے یہ شیخ کہتے ہیں کہ میں جتنے ایکسٹرا ورڈ بولتا ہوں بعد میں چیک کرتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں کیا ان الفاظ کو میں اللہ کے سامنے ڈیفینڈ کر سکوں گا. ایک ایک ورڈ کو ہم نے ابھی تم کا حدیث ہے کہ آپ کسی کا بولا ہوا ایک لفظ جنت کے کئی درجے اوپر لے جاتا ہے آپ کو، اور ایک بولا ہوا ایک لفظ دوزخ کے کئی درجے نیچے لے جاتا ہے. تو وہ جو اسکالر تھے وہ ہر بات کا جواب ایک لفظ سے دیتے تھے، کیونکہ اس لفظ کو انہوں نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے ڈیفینڈ کرنا ہے. ہم تیار ہیں اپنے لفظوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جس طرح ہم 5 5 6 6 گھنٹے بیٹھ کے محفلیں کرتے ہیں. اتنی لمبی جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں اور فون کالز ہوتے ہیں، کیا ہم تیار ہیں ان فون کالز کو اور محفلوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی دو داڑوں کے درمیان کی چیز یعنی اپنی زبان اور اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب ایک چیلنج ہے میں آپ سب کو دیتی ہوں، اور اس کی بات ہی میں کر رہی تھی انشاءاللہ، کہ آپ نے ایک ٹنگ کیلنڈر بنانا ہے جس کو میں محاسبہ کہتی ہوں. اس لیے میں نے یہ پکچر بھی لگائی ہے ہارٹ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ دل کے اوپر ایک کالا دھبا بن جاتا ہے. دن کا ایک ٹائم چوز کریں اور اپنا ٹنگ کا کیلنڈر بنائیں کہ آج جو میں نے الفاظ بولے ہیں اس میں سے آج کا دن ہے وہ کتنا سن فری ہے. ہمارا ایم کیا ہے کہ میں نے گناہ کے، اس کو اردو ترجمہ کیا کریں گے سن فری کو، گناہ کے بغیر زندگی دن گزارنا. میں نے کہ آج میں نے کوئی زیرو گناہ، زیرو سیئات، زیرو سیئات کرنی ہے. آج میں نے زیرو سن کرنا ہے. آج میں نے سن فری ڈے ٹارگٹ کرنا ہے. Count how many days your tongue is sin free. Whenever you fall into a sin of the tongue, mark down the day and start counting from zero. اگر آج گناہ ہو گیا ہے دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. آج پھر گناہ ہو گیا پھر دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، جب تک کہ آپ 40 دن ایسے نہ گزار لیں جس میں آپ نے ایک بھی زبان سے ایک بھی گناہ نہیں کیا. اگر آپ 40 دن کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ نے ٹنگ کے اوپر کنٹرول پا لیا. یو ہیو ماسٹرڈ یور ٹنگ. کنزیکٹیو 40 days اگر آپ کر جاتی ہیں سن فری ڈے، یہ چیلنج ہے، یہ ٹریننگ پروگرام ہے. اس مہینے میں کتنے دن ہیں؟ 29 دن تو ہوتے ہیں نا اسلامی کیلنڈر میں. چلے 29 کتنے گزر چکے ہیں اس میں ایڈ کر لیجیے. آج سے شروع کر رہے ہیں اگلے 18 تک. آج 18 سے اگلے 18 تک محرم میں ہم لوگ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. وی آر انڈر دا کیمرا. کہ 30 سے 40 ڈے اگر سن فری گزر جاتے ہیں، آج میں نے زبان سے ایک بھی گناہ نہیں کیا، نہ میں نے جھوٹ بولا، نہ میں نے تانا دیا، نہ میں نے طنز کیا، نہ میں نے غیبت کی، نہ میں نے تہمت لگائی، نہ میں نے بہتان باندھا، نہ میں نے بے عزتی کی، نہ میں نے ہارش ورڈ یوز کیا. ٹنگ فری ڈے، سن فری ڈے. یہ ہے رب کریم جان، یہ چاہتے ہیں رب کریم ہم سے. پھر ہم کو احساس ہوگا کہ یہ زندگی کہاں گزار دی، مجھ سے تو گزر ہی نہیں رہا دن، ایک بھی دن مجھ سے نہیں گزر رہا. لیکن یہ سب کچھ تو اللہ کے سامنے ڈیفینڈ کرنا ہے میں نے. اب میں نے آپ سے شروع میں پوچھا تھا مجھے آپ آئیڈیا دے کہ محاسبہ کیسے کیا جائے. یہ میں نے آپ کو اپنا آئیڈیا دیا ہے. آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو دیجیے کہ روزانہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. 5 منٹ زیادہ ٹائم نہیں لگنا اس میں. وہ کون سی باتیں جو روزانہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس سے ہمارے پتہ چل جائے کہ آج کا دن میں جنت کی طرف گئی ہوں کہ دوزخ کی طرف گئی ہوں. کیونکہ ایک ایک دن ہمیں یا تو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو آپ میں سے کسی کا کوئی آئیڈیا ہے تو میرے ساتھ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازیہ آپ نے آسان تو اس کو پہلے ہی کر دیا تھا، ہمیں ایک گائیڈ لائن دے کے ہر بندے کا نا
طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے. کوئی بندہ کام کرتے، کوئی بندہ ڈرائیو کرتے، کوئی بندہ نماز ذکر کے دوران سوچوں میں گم ہوتا ہے. سو میرے پرسنل خیال کے مطابق کہ اگر ہم 5 سے 10 منٹ بھی اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھنے کے لیے دیتے ہیں اور ہم اپنا مائنڈ بالکل خالی کر لیتے ہیں، جیسے کہ کل بتایا تھا میری ایک بہن نے، تو اس خالی 10 منٹ میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم سوچیں، چاہے وہ دن میں بیٹھ جائیں، چاہے شام میں بیٹھے، چاہے فجر ٹائم بیٹھے، جو بھی آپ کو ملتا ہے، کہ کیا میں نے اول وقت میں سب سے پہلے جو مجھ سے سوال کیا جائے گا نماز کا، وہ میں نے کیا اول وقت میں ادا کی یا میں نے بھاگتے بھاگتے فرض ادا کیا؟ آج سارے دن میں نے کس کا دل دکھایا؟ میں نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا ارادتاً؟ میں نے کتنی دفعہ کسی کے ساتھ بد زبانی کی، کسی سے اس انداز میں بات کی کہ اس کو برا لگا؟ اپنی اکاؤنٹیبلٹی آئی تھنک ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں. جو میرا ذاتی خیال ہے کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں جیسے ہی ہم سے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اخلاقاً یا ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا، تو ایک الارم اندر بجنا، ایک نا، میں اپنی اگر اپنا مجھے خفقی کالی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ الارم ہے اس چیز کا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہوں میں، دونوں طریقوں سے، اسلام کے اپنے دین کے لحاظ سے بھی اور معاشرتی جو اقدار ہے ان کے لحاظ سے بھی. تو وہ شام تک آپ کا نا الارم بجتا رہتا ہے، اور اگر آپ اس الارم کو بند نہیں کرتے نا تو وہ پھر ضمیر مر جاتا ہے، پھر وہ الارم آنے بند ہو جاتے ہیں. میں نے دن میں آج کسی نے مجھ سے مدد مانگی تو میں نے کی یا نہیں کی، یا میں نے بہانہ بنا دیا. یہ الارم پہ غور کرنا ہے. میں اگر کسی کو مشورہ دوں گی تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے الارم پہ غور کرو. اندر سے آواز خود بخود آتی ہے ہوں، اور آتی رہتی ہے ہوں، انٹل کہ ہم اس پہ کام کریں، اس کو ریورس کریں. اگر نہیں ریورس کرتے تو وہ آنی بند ہو جاتی ہے. ہوں، تو میرے خیال سے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اینڈ آف دا ڈے سوچیں، اور پھر نا ایک اندر ایک گھبراہٹ سی، ہفکی کالی کو گھبراہٹ کا نام دیتی ہوں، ایک گھبراہٹ سی رہتی ہے پھر کہ یہ جی، نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہوں. ٹھیک، جزاک اللہ. جی، اور کوئی؟ السلام علیکم. اچھا، وعلیکم ایک السلام. ابھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ تو ہوں، الحمدللہ ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے، اور ہر مسلمان کھڑا ہوں، ہونا چاہیے، اس کو 5 وقت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ بات ہو رہی تھی نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتی ہوں کہ نماز سے پہلے کھڑے ہو کے تھوڑا سا خود کو فوکس کرتی ہوں. آئی گیو ہوں، مائی سیلف سم ٹائم، اور ہوں، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا اس فوکس رکھے اس نماز میں، اور اس نماز کو میرے لیے گناہوں سے بچانے والی بنائے، اور اس کو ایکسیپٹ کریں اس عبادت کو. تو ہوں. اس میں ایک منٹ ہے، میں اس کو چپ کروا دوں. نو سوری. تو اچھا، سوری، میں فوکس یہیں کرنے سے والا چلی بنائیں. جاتی جی، ہوں. فوکس کرنے والا بنائیں. کوئی بات نہیں، جی، آواز نہیں آ رہی، کوئی فوکس پریشانی کرنے والا نہیں. بنائے. تو اس جب آپ کھڑے ہو کہ یہ دعا نماز سے پہلے اپنے آپ کو ذرا کنسنٹریٹ کر کے کر رہے ہیں، فوکس کریں، وہاں پہ یہ بھی سوچ لے بندہ کہ اچھا پچھلی نماز تک میں نے کیا کیا ہے، ہوں، پچھلی جو فجر سے اگر ظہر تک میرا ٹائم گزرا ہے اس میں. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی، جیسے ابھی رفت کہہ رہی تھی کہ اس بندے کو احساس ہوتا ہے، اندر کی آواز ہوں، آتی ہے، اگر بندہ اویئر ہو نا، تو نماز کے وقت کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی فیل ہو رہی ہوتی ہے ہوں، کہ میں یہ گناہ کر کے، یہ غیبت کر کے کھڑی ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے انسان کو. تو ہوں، اس وقت بندہ اگر سوچ لے کہ میں نے اب تک کیا 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 ہے، کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس کے سامنے میں کھڑے ہونے جا رہی ہوں، تو آپ پلیز آپ کی درگاہ میں ہوں اور مجھے معاف کر دیں. تو ٹھیک ہے. سیم پھر اگلی نماز اچھا، کے دن لیے میں کھڑے 5 ہوں. دفعہ کر رہے ہیں پھر آپ. جی، تو یوں کر لی. یس، اگر ظاہر ہے یہ 5 ٹائم تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں. یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، دن میں 5 دفعہ جو ہے ایک چھوٹا سا آپ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، جرنلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھ بھی لیتے ہیں اور پھر آپ ریویو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور کسی کے پاس کوئی اگر آئیڈیا ہے تو پلیز شیئر کیجیے، ہر ایک کے کام آئے جو. پلیز، دیٹ وڈ بی گڈ. آپ کا السلام آئیڈیا. علیکم ناظرہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میمونہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. میرے جی رب کا ناظرہ جی، میرے خیال سے میرے پاس یہ 2 آئیڈیاز ہیں جو ہوں،
I tried in the past as well, sometime, not all the time. अच्छा मोना, और आप ड्राइव कर रही हैं? नहीं नहीं नाज़िया बाजी, मैं अच्छा, घर हूँ। करीब आके बैठो जरा, माइक माइक के अच्छा पास। नहीं, फोन तो पास है मेरे। अच्छा, अब थोड़े से एको आ रहा था। हाँ जी, बोलो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम अपनी अच्छाइयाँ काउंट करने के बजाय, अगर दिन के टाइम अगर हम अपने जो हमने गलत किया है, जो बुराई की है, जो गुनाह किया है जाने या अनजाने में, अगर उसकी काउंटिंग करें हम्म इंस्टेड के हम जो अच्छा कर रहे हैं उसकी काउंटिंग के बजाय। हम्म एक ये आइडिया, और दूसरा मेरा ख्याल है कि जब हम ओवर सोशलाइज होते हैं तो हम्म उसमें गुनाह के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे जानबूझ के, चाहे अनजाने में, चाहे किसी को खुश करने के लिए। मुझे लगता है कि कुछ ना, अपने आप को थोड़ा सा बाउंड करें, अपने आप को टाइम दें कि अपना मुहासबा कर सकें, बजाय ये कि हम जो है वो एवरी डे इस तरह की रूटीन अपनी बना लें। नहीं है कि हम अपने आप का मुहासबा कर रहे हैं, हम्म अपने हम्म आप को सारी सरगर्मियों से दूर कर लें जो कि हम डेली लाइफ में करते हैं, और हम्म अपने जो गुनाह है उसको काउंट करें, और फिर देन नेक्स्ट डे मतलब अगर आपने एक दिन काउंट किया है कि आज मैंने 5 गुनाह किए हैं, हम्म दूसरे दिन फिर उसका मुवाज़ना करें और देखें कि दूसरे दिन आपके गुनाह कितने थे। मेबी ये एक आइडिया हो जाए कि उससे हमें एहसास हो कि हमने कल 5 किए थे, आज हमारे 4 हैं, कल हमारे 3 होंगे। फिर आप मतलब सो अलर्ट होगी ना। रिवर्स काइंड ऑफ अ गेम उसको करें। ठीक है, ठीक ठीक, जी ठीक, जी ठीक। अच्छा जी, और कोई, और किसी के पास कोई आइडिया तो शेयर कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह शमा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने सोचा है कि अगर हम दुरूद शरीफ जो है ना, कहते हैं ना कि अगर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप दुरूद शरीफ भेजते हैं तो आपकी 10 नेकियां बढ़ती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो अगर हम 10 मिनट डेली हाँ दुरूद शरीफ बैठ के पढ़ लें इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला जो मुझसे गुनाह हो गए हैं वो माफ फरमा दें और मुझे नेकियों में बढ़ने वाला बना दें, तो मेरे ख्याल में हमारे ये सारे काम हो सकते हैं कि हम हमारे इंशाल्लाह ताला गुनाह जो हमसे हो गए हैं, लेकिन साथ तौफीक भी मांगे कि वो ना हो और नेकियां भी बढ़ें और गुनाह भी माफ हो जाएं। तो 10 मिनट दुरूद शरीफ के बहुत जरूरी हैं। ओके, ठीक, अच्छा जी। किसी और के पास आइडिया तो दीजिए मुझे प्लीज, मैं फिर एक और आइडिया शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। एक तो मैंने आपको कैलेंडर का आइडिया दिया है, मेक अ टंग कैलेंडर। ठीक है, आपके सामने इस वक्त है वो स्लाइड, मेक अ टंग कैलेंडर, क्योंकि टंग ही है जो दोजख में लेकर जाएगी या जन्नत में लेकर जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि हम उन गुनाहों को पॉइंट आउट करें, एक जर्नलाइज करके उसको माफ़ कर दे, जो कर दिया माफ़ कर दे, जो नहीं किया वो जर्नल, एक जर्नल नहीं, उसको हमने, वी नीड टू नो कि क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जो मैंने चेंज करनी है। जहाँ एक एक लफ्ज़ अगर हमारा जज किया जाएगा तो हम जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं, तो हमने भी उनको फिर उसी तरह चेक करना है। तो इसका एक आसान सा तरीका मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त उन्होंने मुझे दिया है, और वो ये है कि रोज़ाना रोज़ाना मैंने अपने आप से पूछना है, ये तो मैंने आपका टंग कैलेंडर, अच्छा टंग कैलेंडर को मैं दोबारा पढ़ देती हूँ उर्दू में। आप मुहासबे में अपने आप से पूछें, अमली इकदाम, एक जुबान का कैलेंडर बनाएं, गिने कि कितने दिन आपकी जुबान गुनाहों से पाक रही। जब भी आप जुबान के किसी गुनाह में पड़े उस दिन को निशान ज्यादा कर दें, मतलब उस पर क्रॉस लगा दें, और सिफर से गिनना दोबारा शुरू करें, दोबारा से जीरो से स्टार्ट करेंगे आपको कि आपने फिर आज गुनाह कर दिया। अगर आप 30 से 40 दिन बगैर किसी गलती के गुजार सकते हैं तो आपने अपनी जुबान पर अबूर हासिल कर, और ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया, करके देखें तब आंखें खुलेंगी हमारी कि इस जुबान ने हमें किसी जगह नहीं छोड़ा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आइडिया ये है, बिस्मिल्लाह, जो गुनाहों से बचने का जो कल भी बात हो रही थी इसके ऊपर, सबसे बेहतरीन तरीका कि अपने आप का जो माइंड और हार्ट जो है उसको मसरूफ रखें ऐसे काम में जो कि बेनिफिशियल हो, कि आप कोई दीनी काम कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, किसी की खिदमत कर रहे हैं। If you ever feel that you are too busy or that you consume entertainment too much, example music, television, videos, perhaps social media, make a note of it, that's a candidate to replace with zikr। तो जिक्र करें,
اس سے کیا ہے کہ اپنی زبان کو مصروف رکھیں بجائے اس کو کہ غلط الفاظ، غیبت، جھوٹ، تانا زنی، بہتان کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ تو اس کو ذکر میں مصروف رکھیں. جیسے ابھی شمع کہہ رہی تھی کہ وہ آپ درود پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ سوال کیا ہے، کیا کہ آپ نے روزانہ تو میں آپ یہ سجیشن مجھے دی گئی اور مجھے بڑی اچھی لگی یہ سجیشن کہ اس میں میرا خیال آپ کو 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے. 3 میکسیمم 5 اگر آپ واقعی سوچ رہی ہیں اس کے اوپر بہت، کہ آپ نے اپنے آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں. ایک جرنل بنائیں، خوبصورت سا جرنل خریدیں اور اس کو جہاں بھی آپ نے رکھنا ہے، یا تو پرے میٹ کے ساتھ رکھ دیں، جہاں بھی آپ تقریباً کی بیٹھ کے چائے کا کپ لے کر بیٹھتی ہیں، یا فجر کے وقت رکھ لیں، یا رات کو سونے سے پہلے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیجیے کہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے. پہلے پیج پہ 3 سوال پوچھ لیں، روزانہ کی ایک ڈیٹ لکھی اور سوال پڑھے اور اس کا آنسر کیا. آج میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کون سا اچھا کام کیا؟ ہوپ فلی کافی زیادہ ہونی چاہیے. کون کون سے اچھے کام کیے؟ یہ اب آپ اپنے وائٹ سٹونز گن رہی ہیں. آپ جیسے وہ شخص جو تھا وائٹ سٹونز رکھتا تھا اپنا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اچھا کام گنے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو انکریجمنٹ ہوگی کہ میں نے اور اچھے کرنے ہیں. دوسرا، آج مجھ سے کون سی غلطی یا گناہ ہوا ہے، یا پھر کون کون سے، جیسے بھی میمنہ کہی تھی 4 ہو گئے 5 ہو گئے، آج مجھ سے کون کون سی غلطی یا گناہ ہوئے ہیں. اچھا، جو اچھے کام ہوئے ہیں نا، اس پر ہم نے کہنا ہے الحمدللہ کہ اس کی توفیق سے ہوئے ہیں. ہم کوئی ہم کسی قابل نہیں تھے. وہ اس نے ہمارے لیے آسان کر دیا، ہمیں توفیق دی، ہمیں اپرچونٹی دی. اس نے ہمیں وہ موقع دیے ہیں کہ ہم نے وہ اچھے کام کر لیے. سپوز نے میرے گھر مہمان بھیج دیے ہیں، میں نے مہمانداری کر کے میں نے ایک اچھا کام کیا، دل کے ساتھ میں نے جنراسٹی کے ساتھ ان کی خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کا خیال رکھا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئی، ان کے آرام کا خیال رکھا، مہمانداری کی میں نے صرف، لیکن میں رب کی خوشنودی کے لیے. ٹھیک ہے؟ اپنے نیبر سے ملی خوشنودی کے ساتھ، یا کچھ بھی اپنے دوست کے ساتھ اچھے سے ملی، اسمائل کے ساتھ پیار سے ملی میں اس سے. کون کون سے میں نے اچھے کام کیے. پھر آج میں نے کون کون سی غلطیاں گناہ کی، کہاں میں نے جھوٹ بولا، کہاں میں نے بہانہ بنایا، کہاں میں نے دل دکھا دیا، کہاں میں حد سے بڑھ گئی. جو اس پر کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. کیوں؟ جب آپ استغفار کریں گی تو وہ انڈو ہو جائے گا اور آپ دوبارہ اس کو نہیں کریں گے. تو چیزوں کو جنرلائز مت کیا کریں. جنرلائز کرنے سے پھر وہ چیزیں وہیں رہتی ہیں. جو ہو گیا وہ کر دے، معاف ہو دے، یہ سے نہیں. یو نیڈ ٹو نو کہ کیا آپ غلط کر رہی ہیں، کیا آپ صحیح کر رہی ہیں. صحیح بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اندر عزم پیدا ہو کہ میں نے اور اچھا کرنا ہے، میں نے اور اچھا کرنا ہے. پھر تیسرا سوال، کل میں خود کو ایک چیز میں کیسے بہتر بناؤں گی. کہ سپوز آج میں نے یہاں سستی ماری ہے، آج میں نے نماز، جیسے بھی بات ہو رہی تھی، آج میں نے نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھا، حالانکہ میں پڑھ سکتی تھی. اول وقت میں نے نہیں پڑھا، میں پڑھ سکتی تھی، کیوں نہیں پڑھا؟ کل میں نے کوشش کرنی کہ میں نے اول وقت میں نماز پڑھنی. آج میں نے تلاوت قرآن نہیں کی، ترجمے کے ساتھ میں نے 3 آیتیں نہیں پڑھی. فرض کر لیں اپنے اوپر 3 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ پھر ہم جی کیوں رہے ہیں؟ 3 آیتوں پڑھنے کا وقت نہیں ہے 24 گھنٹوں میں. کتنا ٹائم لگتا ہے 3 آیتیں پڑھنے میں ترجمے کے ساتھ؟ پھر اپنے آپ کو ابد کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ آج میں نے 3 آیتیں بھی نہیں ترجمے کے ساتھ پڑھ سکی، اور پھر میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ. یہ تو جھوٹ ہے. پھر اس کا لو لیٹر آ کے پڑھا ہے میرے گھر میں، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لا الہ الا اللہ، میں اپنے رب سے اس کا کلام کے میں 3 آیتیں نہ پڑھ سکوں ترجمے کے ساتھ. کتنا ٹائم لگتا ہے 3 آیتیں پڑھنے میں ترجمے کے ساتھ؟ ترجمہ چاہے آیتیں نہ پڑھیں، صرف ترجمہ پڑھ لیں. اچھا، آج میں وہ ترجمہ نہیں پڑھ سکی، میں نے کل ضرور پڑھنا ہے. تو شکر کے ساتھ پہلا سوال، اس کا جواب شکر کہ کون کون سے اچھے کام کیے. دوسرا سوال کا جواب کے اوپر استغفار، اور تیسرے کے اوپر عزم کے ساتھ کہ اب یہ میں نے کام اس کو مزید بہتر میں نے کیسے کرنا ہے. تو دن کا اختتام کریں الحمدللہ کے ساتھ، استغفر اللہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ کے ساتھ کہ یہ میں نے اچھے کام کرنے. تو اس کے حدیث ہے نا کہ بلیور کا ایک دن اگلا آنے والے دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. تو ابھی جیسے بات کہنی تھی، مونا کہہ رہی تھی کہ اگر کل مجھ سے 5 گناہ ہوئے تو اگلے دن 5 نہیں ہونے چاہیے، 5 سے کم ہونے چاہیے. اور یہ چند منٹ کا محاسبہ ہے، لیکن یہ آپ کو فوکس دے دے گا اور انسان کی اصلاح میں بہت مددگار ثابت ہوگا. اگر آپ محاسبے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ شعوری اور مسلسل طور پر ایک مضبوط آخرت کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ ٹریننگ سیشن جو کہ محرم سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. بگننگ آف دا نیو ایئر ہے، بگننگ آف نیو لائف فار اس. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی جان پر ظلم مت کرو. اگر آپ محاسبے میں مہارت حاصل کرتے، اور یہ صرف ایک عادت ہے ڈیولپ کرنی ہے، ایک عادت، 5 منٹ نہیں لگتے ہیں، لیکن یہ ایک عادت، کین یو میک کین یو میک ارن جنہ، جنت کی پرائس ہے یہ. تو آپ شعوری اور مسلسل طور پر ایک مضبوط آخرت کے لیے کام کر سکتے ہیں. ہر گزرتا دن آپ کو بہتر بنائے گا، یا تو اچھائیوں سے بھرا دن جو برائیوں سے زیادہ ہو، یا اتنا سبق آموز دن جس سے آپ مزید مضبوط ہو جائیں گے. تو یہ ہے وہ ٹریننگ سیشن جس کا آغاز ہم نے آج سے کرنا ہے. 2 بڑے کام کرنے ہیں. ایک بڑا والا محاسبہ کر رہے ہیں ہم نے آج، اپنے پچھلے سال پچھلی زندگی پر ریفلیکٹ کرنا ہے. بیٹھے چائے کا کپ لے کر اور سوچیں، آج اگر میری جان نکل جاتی ہے تو میں کہاں کھڑی ہوں، کہاں میں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، کہاں میں نے سستی کی ہوئی ہے، کہاں میں نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کہاں مجھے پتہ ہے کہ غلط میں پھر بھی کر رہی ہوں. اور پھر روزانہ کا محاسبہ، آج کتنے وائٹ سٹونز اکٹھے ہوئے ہیں اور آج کتنے بلیک سٹونز اکٹھے ہوئے ہیں. بلیک سٹونز کو ہم نے کیپ نہیں کرنا، استغفار کر کے ہم سے جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہے تو پوچھیے. کوئی بھی کوشچن یا کمنٹ ہے تو پوچھیے. کوئی کوشچن؟ نہیں؟ نازیہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی جی بولیے. جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ شیئر کر دیجیے گا. جی اور یہ میں باقیوں سے بھی پوچھنا چاہوں گی، اور میں آپ سے بھی، کہ اچھا یہ چیز چند دن تک تو چلتی ہے محاسبہ یا جو بھی ہم ایک عادت ڈالتے ہیں، پھر کچھ ہوتا ہے جب آپ بزی ہو جاتے ہیں یا کچھ اور بیچ میں روٹین میں کچھ آتا ہے، پھر وہ چیز روٹین سے نکل جاتی ہے. اس کو کس طرح سے بار بار اپنی روٹین میں کنٹینیو رکھیں؟ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. آپ اپنے آپ کو سزا دینا سیکھیں. جیسے ہمارے ٹیچرس کہتے تھے کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، جیسے ایک ایڈکشن جن لوگوں کی ایڈکشن ہوتی ہے کسی چیز کی، تو اس کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ اچھا تم نے اللہ سے وعدہ کیا آپ کہ میں نے یہ نہیں کرنا. سپوز آپ نے وعدہ کیا رب سے کہ کسی بندے کو نشے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے نشہ چھوڑنا ہے، اس نے ایڈکشن ہے نا، تو چھوڑتا ہے اور اللہ سے وعدہ کرتا ہے میں نہیں کرنا. پھر وہ کہتا ہے اچھا اگر میں کروں گا نا تو میں اتنا صدقہ دوں گا، یا میں اتنا میں روزے رکھوں گا. یا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے نا، سزا پنشمنٹ ہوتی ہے اس میں 60 دن کے کنزیکٹیو روزے، ہے نا اسی طرح. اسی طرح اپنے آپ کو سزا دیں، میں روزہ رکھوں گی یا میں اتنے نفل پڑھوں گی. وہ نفس پر اتنا بھاری پڑے گا نا آپ کو. یہ توبہ کے نفل تو بہت ہی بھاری ہوتے ہیں نفس کے اوپر. تو وہ اپنے نفس کے نہیں یہ کام کر لو، شیطان کہ نہیں وہ کام کر لو، اس سے پہلے تم روزے رکھو، کیونکہ روزہ تو میرا اللہ کے اور قریب لے جائے گا. تو ایسا کرو نہیں، یہ کام کر لو. وہ شیطان اور نفس جو ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ کام تم کرو. یہ آپ کر کے دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا. جب اپنے آپ کو سزا دیں گے کہ اچھا اگر میں نہیں کروں گی نا، جیسے سپوز میں ہوں، اگر مجھے چائے میں نے دن میں چائے کا 1 کپ پینا ہوتا ہے، تو میں آپ سے کہوں گی اگر یہ میں نے آج کام نہ کیا، کل میں نے چائے کا کپ نہیں پینا اپنے پاس. وہ پھر میرے سر میں درد شروع ہوگی اور پھر میں خوب اپنے آپ کو برا بھلا کہوں گی کیوں نہیں کیا تم نے. اب میں چائے کے کپ سے بھی گئی. تب میں آپ کو سزا دینے سیکھا، اس سے پہلے کہ بڑی سزا ہو جی جائے. ٹھیک ہے، اوکے جی. اینی کمنٹس، اینی کویسچنس؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ کو یہ سیشن جو ہے وہ بینیفیشل میں پایا ہوگا. آپ نے سیشن کو، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گی. اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. اس کو ڈسکشن کیجیے اور کوشش کیجیے کہ جو آج ہم نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں، تاکہ ہم جنت کے سوال کرنے والے ہوں قیامت والے دن. السلام علیکم. نازیہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو نا پرسنلی بھی میسج کیا تھا، شازیہ سلیم کے نام سے جو ہے نا، مجھے آپ اپنی کائنڈلی گروپ میں ایڈ میں کر نے آپ لیں. کو ایڈ کر لیا ہے. میں نے آپ کو دونوں گروپ ہے، لیکن میرے پاس سیرا کا اور کسی کا بھی نہیں آ رہا ہے. میں آپ سے سیرا بعد میں بات کرتی ہوں. شازیہ آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. جزاک اللہ. شازیہ سلیم. جی جی، میں نے آپ کو کیا ہے. جزاک اللہ. اپنے آپ سے بعد میں دوبارہ بات کرتی ہوں. جی سو انشاءاللہ میں اس کو کنکلوڈ کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.